अहम खबर आपको दें कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया है और ईरान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई और ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए हैं। ईरान जवाबी हमले पर इसराइल में सायरन बज उठे हैं। इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला और इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरानी जवाबी हमले पर इसराइल में सायरन बज उठे हैं और इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव में धुएं के बादल छा चुके हैं और ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे गए हैं। आपको बताते चलें कि ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमला किया गया है और इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए गए हैं और ईरानी जवाबी हमले पर इसराइल में सायरन भी बज उठे हैं। इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव में धुएं के बादल भी छा गए हैं और ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। आपको बताते चलें कि ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला और 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए गए हैं इसराइल पर ईरान की जानिब से और ईरानी जवाबी हमले पर इसराइल में सायरन भी बज उठे हैं। इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला और इसराइली मीडिया ने ईरान के इस जवाबी हमले की तस्दीक भी कर दी है। 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए गए हैं इसराइल पर ईरान की जानिब से और इसराइली मीडिया ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि ईरान की जानिब से जवाबी हमला किया गया है और ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइल भी दाग दिए हैं। इसराइली मीडिया की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला हुआ है और इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल भी दाग दिए गए हैं। ईरानी जवाबी हमले पर इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव में धुएं के बादल छा गए हैं। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला और इसराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट भी दाग दिए गए हैं और ईरानी जवाबी हमले पर इसराइल में सायरन भी बज उठे हैं। इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला और 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए गए हैं और ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव में धुएं के बादल भी छा गए हैं और इसराइली मीडिया की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला किया है और इस जवाबी हमले में 100 से ज्यादा मिसाइल इसराइल के ऊपर दागे गए हैं और इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। जैसे ही ईरान ने इसराइल पर यह जवाबी हमला किया है वैसे ही इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ईरान ये वाज़ेह कह चुका था कि इसराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और वैसा ही हुआ। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया और 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं और ईरानी जवाबी हमले की इसराइली मीडिया की जानिब से तस्दीक भी कर दी गई है और इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव में धुएं के बादल भी छा गए हैं। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं और ईरान ने यह वाज़ेह कहा था कि इसराइल पर जवाबी हमला भरपूर तरीके से दिया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा जो इसराइली जारहियत है उसके नतीजे में और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया है और इसराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। ईरानी जवाबी हमले पर इसराइल में सायरन भी बज उठे। इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला और इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकाम भी दे दिए गए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद तेल अवीव में धुएं के बादल भी छा गए हैं। ईरान की जानिब 100 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। ईरान की जानिब से इसराइल की जानिब से रात गए ईरान पर हमला हुआ था और ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी समेत 20 आला फौजी ओहदेदार शहीद हुए, 6 एटमी साइंसदान भी जान बहक हुए और मुख्तलिफ शहरों में 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसके बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से यह ऐलान किया गया कि हम जवाब ज़रूर देंगे, दर्दनाक जवाब की प्लानिंग कर रहे हैं, फैसला कुन जवाब होगा। और अब से कुछ देर पहले ये खबर आना शुरू हुई कि तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं, लोगों को बंकर्स की तरफ जाने का कहा जा रहा है। ये कुछ मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सायरन बजे और फिर तेल अवीव के आसमान पर देखा जा सकता है कि धुएं के बादल छाए हुए हैं। लोग खौफ व हिरास का भी यहाँ शिकार हैं, लेकिन साथ ही साथ इसराइल ये दावा भी करता है
کہ وہ ایران کے حملے کو پسپا کر رہا ہے اور اس کا جو ڈیفنس میکینزم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، وہ ایکٹیو ہے۔ اس سے پہلے 100 ڈرونز کی بھی اطلاع آئی، البتہ ایران اس کی تردید کرتا ہے، لیکن اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ جو ڈرونز ایران نے ہماری طرف بھیجے انہیں بھی ہم نے ٹارگٹ کیا اور شام میں اور جارڈن میں ہم نے انہیں نشانہ بنایا اور اسرائیلی فضائی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکے۔ اب 100 بیلسٹک میزائل ہیں جو کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر داغے گئے ہیں۔ تل ابیب میں سائرن بجے ہیں اور لوگوں کو اسرائیلی وزارت دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ بنکرز تک جانے کی کوشش کریں، خود کو محفوظ بنائیں، اور تل ابیب کے کچھ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر آسمان میں اس وقت دھوئیں کے بادل ہیں۔ البتہ کیا اہداف ہیں، کیا ٹارگٹس تھے، کیا ان ٹارگٹس پر یہ میزائل ہٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ابتدائی طور پر یہ کچھ مناظر یہ بتا رہے ہیں کہ تل ابیب میں کچھ میزائل آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، اور وہ جو اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا آئرن ڈوم اور اس کا جو ڈیفنس میکینزم ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ اس کی تردید ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ مناظر اس کی تردید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ساری صورتحال میں امریکہ نے اپنا وزن اسرائیل کے ساتھ کیا اور ایران کو مذاکرات کی دعوت بھی دی اور یہ کہا کہ کسی بھی صورت ایران جو ہے وہ جوہری طاقت نہیں بن سکتا، مذاکرات ہونے چاہیے، اور ایران کو یہ متنبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کا سوچے بھی نہ۔ لیکن یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی صورتحال ہے کہ جہاں پر ایران نے 100 بیلسٹک میزائل اسرائیل کا ایران پر بڑا حملہ، ایرانی آرمی چیف جنرل باقری سمیت 20 سالہ فوجی عہدیدار شہید، 6 ایٹمی سائنسدان بھی جان سے گئے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب حسین سلامی، سربراہ ایئر فورس سمیر علی حاجی زادہ، سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر غلام علی راشد اور آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی بھی شہداء میں شامل۔ فریدون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی سمیت 6 جوہری سائنسدانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تہران اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھا، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ اسرائیلی فوج کے 200 جنگی طیاروں نے ایران میں 100 مقامات کو نشانہ بنایا۔ نتنز سمیت ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ نتنز میں جوہری تنصیب پر کئی حملوں کے بعد تابکاری مواد کا اخراج۔ تبریز میں شاہد فقیری فوجی ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا جہاں لڑاکا طیارے موجود تھے۔ اسرائیل نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران میں کثیر منزلہ عمارت منہدم۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیل حملوں میں 70 سے زائد افراد جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایرانی صدر کا اسرائیل کو حملوں کا سخت جواب دینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان نے قوم سے خطاب میں کہا اسرائیلی حملے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، ایسا جواب دیں گے کہ دشمن اپنی حماقت پر افسوس کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قوم سے خطاب، کہا قاتل صہیونی حکومت نے آدھی رات کو وحشیانہ حملہ کیا، بڑی تعداد میں معصوم شہری، فوجی عہدیدار اور جوہری سائنسدان شہید ہو گئے۔ ایران قانونی اور مضبوط جواب دے گا، کوشش کریں گے ہمارے شہریوں کی معمول کی زندگی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کو ایران کا نیا آرمی چیف، محمد پاکپور کو پاسداران انقلاب کا نیا کمانڈر بنا دیا گیا۔ ایرانی قیادت کا اعلیٰ ترین سیکیورٹی اجلاس، ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ ایران نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کے لیے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے ایران ڈیل کر لے، امریکی صدر کی دھمکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بہادری کی باتیں کرنے والے سب مارے جا چکے، بار بار ڈیل کا موقع دیا، ایران تباہی روک سکتا ہے، آگے ہونے والے حملے زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا اسرائیلی منصوبوں کا علم تھا لیکن حملوں میں واشنگٹن ملوث نہیں۔ ایران نے جوابی حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کرے گا۔ فرانس اور بھارت میں اسرائیل کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ فرانس نے اسرائیلی حملے حق بجانب قرار دے دیے۔ میکرون نے کہا ایران کے جوہری پروگرام کی مذمت اور اسرائیل کے دفاع کے حق کی تائید کرتے ہیں۔ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر حملہ کر کے گھناؤنا جرم کیا، اسرائیل کو تلخ اور دردناک انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا پیغام، کہا کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کو سزا ضرور ملے گی۔
اسرائیل کے ہاتھ خون سے رگے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے مضبوط بازو اسرائیل کو سزا دیے بغیر نہیں رکیں گے۔ قم کی جمکاران مسجد پر انتقام کی علامات سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا۔ مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ دارالحکومت تہران اور اصفہان سمیت دیگر شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کئی دن تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ایران کے پاس 9 ایٹم بم تیار کرنے کے لیے درکار یورینیم موجود ہے۔ ہم نے ایران کے جوہری افزودگی نظام اور نیتنز جوہری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے صدر دفتر اور کئی جوہری سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا۔ ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، 200 طیاروں سے حملے کیے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے نیتنز جوہری تنظیم کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ کہا ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کا ایران سے بھیجے گئے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی وار کرتے ہوئے 100 ڈرونز بھیجے تھے۔ اسرائیل کا کہنا ہے اب تک کوئی ڈرون اسرائیل تک نہیں پہنچ سکا۔ ایران کا اسرائیل پر ڈرون حملوں کی تردید۔ ایرانی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے ایران نے اسرائیل پر ڈرون حملے نہیں کیے، ایران جلد انتقام لے گا، تکلیف دہ جواب کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حملے کا جواب فیصلہ کن اور انتہائی دردناک ہوگا۔ حزب اللہ کا ایران اسرائیل جنگ سے لا تعلق رہنے کا اعلان۔ لبنان میں قائم ایرانی حمایت یافتہ گروپ نے اسرائیل پر حملہ نہ کرنے کا اعلان کیا۔ اعلیٰ عہدیدار نے کہا حزب اللہ اسرائیل پر حملے میں پہل نہیں کرے گی۔ لبنانی حکومت نے خبردار کیا تھا حزب اللہ ایران کا ساتھ نہ دے۔ ملک میں ایرانی پراکسی برداشت نہیں کریں گے، ایران کا ساتھ دیا تو جنگ میں دھکیلنے کی ذمہ دار حزب اللہ ہوگی۔ اردن نے اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں کے بعد فضائی حدود بند کر دی۔ اردن کا کہنا ہے اپنی فضائی حدود میدان جنگ نہیں بننے دیں گے۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ کہا اسرائیلی حملے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے تحمل اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ قطر نے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی۔ چین اور روس کا بھی اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار۔ چین نے کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش بھی کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے فریقین سے ایک قدم پیچھے ہٹنے اور کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کہتی ہیں اسرائیل اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی پریشان کن ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے کہا مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت کرتے ہیں، تنازع سے بچنے کے لیے تحمل سے کام لیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ حملے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری صورتحال مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ عمل سنگین، غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی تشویشناک ہے۔ کشیدگی سے علاقائی اور عالمی امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اسرائیلی حملے کی مذمت کر دی۔ کہا مشکل کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں، بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرائی جائے تاکہ جارحیت تنازعات پر امن غالب آ سکے۔ This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. پاکستان کا ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اسرائیلی حملے پر مذمتی قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی۔ کہا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کا نوٹس لے۔ سندھ اور پنجاب اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں شہیدوں کے لیے فاتحہ خوانی کروائی گئی۔
ایران میں پاکستانی شہری اور زائرین کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال، پاکستانی سفارت خانے کو کمیونٹی ممبرز اور زائرین کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ بہت افسوسناک ہے جی، آج کل کے زمانے میں میرے خیال میں اس سے بڑی غلطی اور ہو نہیں سکتی اسرائیل کس طرح سے حملہ کر دی ہے، بہت زیادتی۔ نواز شریف کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، لندن میں ARY سے گفتگو میں کہا اسرائیل کا ایران پر حملہ افسوسناک ہے، آج کے زمانے میں اسرائیل کی اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی، ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا، بھارت نے پانی روکا تو پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ، کہا مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ نریندر مودی دہشت گردی کی آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو بھی دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ مودی کی سوچ، بیانیہ اور اقدامات کسی صورت امن کے پیامبر نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، مسائل کا حل جامع مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ اس سے پہلے بلاول نے بتایا پاکستان نے یورپی یونین میں مسئلہ کشمیر پر موقف بھرپور انداز میں پیش کیا، یورپی یونین سے خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ پاکستان نے اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی مخالفت کی، امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ We are proposing an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. شور شرابے، ہلڑ بازی اور نعروں کی گونج میں سن کا 3000 ارب سے زائد کا بجٹ پیش، گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 12% اضافہ، گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہیں 10% بڑھیں گی، پینشن میں 8% اضافے کی تجویز۔ مراد علی شاہ نے رواں سال کراچی سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کرنے اور مزید الیکٹرک بسیں لانے کا اعلان کیا، پروفیشنل ٹیکس سمیت 5 ٹیکس ختم کر دیے، تعلیم اور صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان مسلسل احتجاج کرتے رہے۔ اس بجٹ میں بھی پورے صوبہ سندھ کا اور بالخصوص شہری سندھ ان کے عوامی نمائندوں کی گزارشات کو خاطر میں لائے بغیر ایک جعلی عددی اکثریت کی بنیاد پر اس صوبے پر بجٹ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے بجٹ کا سندھ کے عوام اور شہری سندھ سے کوئی تعلق نہیں، اپوزیشن کی سفارشات شامل نہیں کی گئی۔ وزیر خزانہ نے فلور آف دی ہاؤس پر جھوٹ بولا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں MQM نے ایوان میں شہری علاقوں کا مقدمہ لڑا، شہری علاقوں کی بات نہیں سنی گئی تو ایوان نہیں چل سکے گا۔ کراچی سے کشمور تک تباہی کے ذمہ دار صرف وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، حکومت کو شہری نمائندوں کی بات سننا ہوگی، یہ ان کی اوطاق نہیں۔ رکن جماعت اسلامی محمد فاروق نے کہا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے کراچی کو پھر نظر انداز کیا گیا، بجٹ میں کراچی کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ شامل نہیں، MQM وفاقی بجٹ سے کراچی کے لیے کچھ نہ لے سکی۔ آج کے اجلاس میں متحدہ قومی موومنٹ اور PTI کا گٹھ جوڑ سامنے آیا۔ PTI اور متحدہ قومی موومنٹ اسمبلی میں اس احتجاج میں ہم آواز تھے۔ اسمبلی میں MQM اور PTI کا گٹھ جوڑ آج سامنے آیا۔ فلور پر جو احتجاج ہوا اس میں سنجیدگی نظر نہیں آئی۔ MQM کو عوام کی فکر ہوتی تو کیف اور بجٹ کے حیدرآباد سکھر موٹر وے جیسے ہم منصوبے کے بجٹ پر کٹ پتلی بنے بیٹھے رہے۔ نہیں معلوم MQM کا ہارڈ ویئر کہاں سے آیا اور کیوں خراب ہوا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے MQM کی طرز سیاست ختم کر دی، کراچی سے بوری بند لاشوں کا خاتمہ کیا، عوام میں پذیرائی نہ ہونے پر MQM بلدیاتی الیکشن سے بھاگتی رہی۔ یہ بجٹ روزگار، تعلیم، صحت، زراعت، صنعت اور دیگر شعبوں میں انقلابی اقدامات لے کر آئے گا۔
اور یہ خوشحال خیبر پختونخوا کی طرف ایک اور قدم ہوگا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا ہنگامہ، شور شرابہ. اپوزیشن ارکان علی بابا چالش چور کے نعرے لگاتے ہوئے ایوان میں داخل ہوئے. تخمینہ 2119 ارب روپے لگایا گیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافہ. کم سے کم ماہانہ اجرت 40,000 تک کرنے کی تجویز. سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 547 ارب روپے رکھا گیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے. فاٹا اور پاٹا سے ٹیکس وصولی میں خیبر پختونخوا حکومت رکاوٹ بنے گی. فاٹا پاٹا پر صرف سیلز ٹیکس 10% کی شرح سے عائد کیا جا رہا ہے. چیئرمین FBR کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں گفتگو. کہا فاٹا پاٹا کو باقی ٹیکسوں میں پہلے سے چھوٹ موجود ہے. صنعتوں سے بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا. کمیٹی رکن شہرام ترکئی کی 10% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی مخالفت. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا رواں مالی سال برآمدات میں اضافہ ہوا. گزشتہ مالی سال کے مقابلے اس سال پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدات میں کمی ہوئی. اب LCs کھولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. امپورٹ پالیسی میں غیر ضروری چھوٹ سے مزید مشکلات ہوں گی. امپورٹ سوچ سمجھ کر نہ کھولی تو ڈالر کے ایکسچینج ریٹ پر فرق پڑ سکتا ہے. سینیٹر فیصل وابڈا نے خبردار کر دیا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا باقاعدہ شرط عائد کر کے LC کھولی جائے. فیصل وابڈا نے کہا FBR کو گرفتاری کا اختیار دیا تو سرمایہ کار بھاگ جائیں گے. سرمایہ کار پہلے ہی پریشان ہیں. FBR کو کاروباری حضرات کی گرفتاری کا اختیار ڈرانے اور دھمکانے کے لیے استعمال ہوگا. FBR کا 37A کا فائنانس بل ڈریکونین قانون بن جائے گا. میں احترام کرتا ہوں. میرا ان تنخواہوں سے کوئی تعلق نہیں. جو ہوگا گورنمنٹ جو چاہے گی وہی کرے. سر آپ یہ تنخواہ جو ہے وہ ریورس کروا رہے ہیں؟ کرا دیں. آپ کی اسپیکر سے ملاقات ہوگی اس معاملے پہ، ان کو کنوینس کریں گے کہ میں وڈرا کر رہا ہوں تو آپ کی مہربانی کریں چھوڑ دیں. نہیں میں نے وڈرا کی، میں نے بات کی، لیکن میرا تعلق ہی نہیں. چیئرمین سینٹ کا اپنی تنخواہ بڑھنے سے لاتعلقی کا اظہار. یوسف رضا گیلانی نے کہا وزیر دفاع کا احترام کرتا ہوں، میرا تنخواہوں میں اضافے سے کوئی تعلق نہیں. یوسف رضا گیلانی سے سوال ہوا کیا آپ تنخواہ میں اضافہ واپس کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا تنخواہ واپس کرا دیں. اچھی بات ہے، مجھ سے میری تنخواہ میں اضافے سے متعلق کوئی مشاورت نہیں کی گئی. پاس چیئرمین شپ حادثہ کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا لوگ کیا کہتے ہیں مجھے، لیکن میں جب ایسے چیئرمین ہوں تو میں چیئرمین ہوں اور بڑا بہترین ہم نے کام کیا گزشتہ 1.5 سالوں سے. چیز یاد رکھو اس میں آج تک کسی نے بھی کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیا. اگر کبھی کسی نے ڈیسیجن لیا تو وہ خان صاحب نے خود. PTI کی چیئرمین شپ بانی کی امانت ہے، وہ جب چاہیں لے سکتے ہیں. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے جو مجھے چیئرمین نہیں دیکھنا چاہتے ان کا مقصد پارٹی کو بلے کے نشان کے بعد قیادت سے بھی محروم کرنا ہے. سب کو پتا ہے ہمارا مقدمہ عدالت میں ہے اور پارٹی انتخاب نہیں ہو سکتا. بانی کا جب دل چاہے گا وہ احتجاج کی کال دے دیں گے. ٹرمپ ہے ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں. جس میں کشمیر کو انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا، ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امریکی فوج کا دعوت نامہ صلاحیتوں کا اعتراف ہے. بھارت عالمی برادری کے سامنے خود بے نقاب ہو گیا. صدر ٹرمپ نے اپنے بیانات میں کشمیر کے معاملے کو اجاگر کیا. اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کا آغاز 17 جون سے ہوگا. امریکہ نے ہم سے رابطہ کیا یا نہیں مگر ہم اس کانفرنس میں شرکت کریں گے. کسی کے رابطہ کرنے یا نہ کرنے سے فلسطین پر پاکستان کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوگی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی. 149 ملکوں نے قرارداد کی حمایت اور 12 نے مخالفت کی. 19 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. قرارداد میں اسرائیل میں قید فلسطینیوں کی واپسی اور غزہ سے مکمل فوجی انخلا کا مطالبہ کیا گیا. حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ.
امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن چھاپوں اور فوج کی تعیناتی کے باوجود مظاہرے چھٹے دن بھی جاری۔ مرکزی علاقے ڈاؤن ٹاؤن میں دوسری رات بھی کرفیو نافذ رہا۔ واشنگٹن کے شہر اسپوکین میں بھی کرفیو۔ نیو یارک، شکاگو، آسٹن اور واشنگٹن ڈی سی میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستانی نیاد برطانوی خاتون باکسر لارا اکرم کا بڑا اعزاز، ورلڈ باکسنگ چیلنج میں میڈل جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون ایلیٹ باکسر بن گئی۔ لارا نے فلسطینی حریف نورا کو شکست دی، 57 کلو گرام کیٹیگری کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں لارا کا مقابلہ منگولیا کی باکسر سے ہوگا۔ بابر اعظم کا سڈنی سکسرز سے معاہدہ، سٹار بیٹر بگ بیش لیگ کے 15ویں سیزن میں سڈنی سکسرز کی نمائندگی کریں گے۔ بابر اعظم کہتے ہیں سڈنی سکسرز کا حصہ بننے پر فخر محسوس کر رہا ہوں۔ ورلڈ کلاس بیٹر اسٹیو اسمتھ اور جاش ہیزل ووڈ کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔